टेररिस्टों का अगर एक ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आकर कामयाबी के साथ कोई बहुत बड़ा हमला कर लेता है जिसमें बहुत नुकसान होता है पाकिस्तान का, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको आते बाहर से हैं, लेकिन इनसाइड पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनमें कोई ऐसे अफराद होते हैं जो इनके हमदर्द होते हैं और वो उनकी मुकम्मल तौर पे जो है मदद फराहम करते हैं। उनको पूरी टाइमिंग बताई जाती है, इस टाइम पे यहाँ जहाज वो बस आएगी या ट्रेन आएगी या इतने लोग आएंगे, ये इलाके हैं, यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, यानी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर से फराहम की जाती है। इसलिए टेररिस्ट जो है आसानी से वो अपना हदफ मुकम्मल कर लेते हैं। और हमदर्द जो पैदा होते हैं उसकी वजह यह है कि जब वो अपने मोबाइल के ऊपर औरिया मकबूल जान की बात सुनेंगे कि तालिबान जो हैं वो वाकई जहादी हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं, और दाइश जो है उसका हदफ इस्लाम की फतह है और जहाद है, और ये तो ये लोग जो हैं इनसे इंस्पायर हो जाते हैं। इसलिए ये सीक्रेटली इदारों के अंदर रहते हुए ये फिर उन टेररिस्ट नेटवर्क्स की पूरी मदद करते हैं, इसके बगैर नहीं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस जिंदगी से वाकिफ हूं कि टेररिस्ट नेटवर्क क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इसलिए मैं जानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है कभी किसी एयरपोर्ट में दाखिल होकर लोगों को मारना शुरू कर दें, खुद का हमला कर दें। आपको मालूम है इस टाइम के ऊपर कोई बड़ा अफसर जो है वो छावनी में जाएगा, लिहाजा ये टाइम अगर आप अटैक करेंगे तो ज़्यादा नुकसान। तो ये कैसी रियासत है हमारी? हाँ यार, खुले तौर पर जिन लोगों के ऊपर जो है वो जो लोग खुले तौर पर मुसलमानों को मार रहे हैं, कलमा गो को मार रहे हैं, उनके सपोर्टर खुले तौर पर पाकिस्तान की 25 करोड़ यूथ अवाम को बता रहे हैं कि जी तालिबान ही ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम के सरबुलंदी के लिए जहाद वगैरह कर रहे हैं। तो यकीनन जज्बात जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि फिर आदमी ये समझना शुरू कर देता है कि हाँ वाकई हमारे लिए भी फलाह ये है, हमारे लिए भी जन्नत का जाने का रास्ता ये है कि हम तालिबान और ये ख्वारिज और टेररिस्टों के हमदर्द बने, हत्ता के खुदकश बने, या उनकी जहां जहां मदद हो सकती है, फंडिंग हो सकती है, करें। और ये है तरीका। और ये हमारे जो मैं की कहूँ यार, ये जो हमारे जो कहते हैं कि जी हमारी एजेंसी और हमारे ये लोग बड़े इफेक्टिव हैं, क्या इफेक्टिव है? पाकिस्तान के अंदर औरिया मकबूल जान, ज़ाद हामद, शुएब, जनरल शुएब और ये जितना भी ये कचरा है, इसको पकड़ना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तुम कैसे लोग हो? हजारों लोगों को, लाखों के करीब हमारे लोग जो हैं वो बेमकसद मारे गए हैं इनके हाथों में, और तुम इन तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप दाखिली जो एलिमेंट है जो तालिबान के लिए जो है लोगों की ज़हनी नशोनुमा करता है, उनके लिए हमदर्दी पैदा करता है, उनके लिए खुद का हमले आवर पैदा करता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कह रहे हैं कि हम काबुल पे हमला करेंगे? नहीं भाई नहीं, ये तरीका नहीं है। पहले इन लोगों को इबरतनाक तरीन सजा देनी चाहिए और फिर तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। हाँ भाई देखो, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तो मेरा मतलब कहने का ये है ये समझ लेना कि जनाब हम कोई हवाई हमला करके, कोई मिसाइल फेंक के और चीजों को सेटल डाउन कर लेंगे, नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। या उनसे मुज़ाकरात करके कोई चीज अचीव कर लेंगे। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कादियानी इस्टेब्लिशमेंट, जो ये तक नहीं जानती कि ये
एक इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर तालिबान को इसलिए पावर में लाया गया था कि वो पाकिस्तान को डंडा देकर रखे और वो आगे आगे चलो, ऐसा डंडा देंगे तुमको कि तुम और फिर तुम्हें आगा वसीम जो बहुत अरसे से ये बातें कर रहा है कि ये जिस दिन ताकत में आएंगे मजीद, अगरचे हामिद करजई और क्या नाम है अशरफ गनी कादियानी के दौर में भी टेररिस्ट होते वो हो रहे थे, लेकिन यहां खुला डुला होगा, बस ये आप समझ लें। तो ये लाए गए हैं इस मकसद के लिए। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी वो चाइना के साथ तालिबान की क्लोजनेस हो रही है इसलिए वो, नो 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 भाई नहीं। हफ्ते के $50 मिलियन जो है वो अमेरिका इनको देता है कैश की सूरत में, और वो तालिबान के जो है वो उनके साथ कर सकेंगे। ये ऐसे ही फजूल सी बातें हैं, लोगों को नहीं पता। सबसे बुनियादी चीज ये है कि हिंदुस्तान का हर अफगान हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा असर है, और वो ये नहीं देखते कि इसमें हमारा मुफाद कितना है, वो ये देखते हैं कि हिंदुस्तान एंटी पाकिस्तान है और इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा कुर्बत पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ करनी है, ताकि वो जो है और उसको बीच में दूसरी कोई उसके लिए चाहे अपना नुकसान हो, वो इसको अफोर्ड करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फायदा, कोई जो भी नुकसान हो सकता है वो सारे करेंगे। ये फैक्ट है, ये जमीनी हकीकत है। लेकिन अगर यहां ये कहा जाए कि जी हम वहां जाके मुज़ाकरात करते हैं, उनको क्या वार्निंग करते हैं या उनके साथ पीस टॉक करते हैं, ये इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। वो बड़े पुख्ता एक एजेंडे पे काम करने आए हुए हैं और वो करके रहेंगे, ख्वाह आप हर रोज वहां बम फेंकें, ख्वाह मिसाइल फेंकें, उनके असर कोई नहीं होने वाला। ओके, तो जनाब इसलिए जरूरत यह है कि हमें, और जो मिसाइल फेंके जाएंगे या बम फेंके उसमें तालिबान मरेंगे क्या? वो तो गरीब अफगान बेचारे जो है उसका शिकार हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए जनाब अली ये टैक्टिस नहीं है, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। टेररिज्म को अगर आपने रुकवाना है तो उसके लिए या तो बड़ी जंग करें या फिर एक ऐसा करें कि पाकिस्तान को सील कर दें, कि किसी तरीके अपनी सिक्योरिटी को या दुरुस्त करें। ओके, और हमारे कादियानी हुक्मरान जो हैं वो तो तारीख को समझते भी नहीं है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो मालक हमारे कादियानी हैं और हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान को कैसे बचाना है, इस्लाम की सरबुलंदी कैसे करनी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस फैक्टर को जाना जाए कि तालिबान जो हैं वो इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर आए हैं, और इंटरनेशनल एजेंडा ये है कि इस्लामी दुनिया की वाहिद, अगरचे कादियानी कंट्रोल स्टेट तो है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पाकिस्तान मुसलमानों की है, और ये वाहिद एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी पावर है। कल को अगर कोई ऐसी लीडरशिप भुट्टो जैसी आ गई तो फिर जो है इजराइल और ये उनके लिए टफ टाइम होगा। लिहाजा वो हर सूरत में पाकिस्तान को इतना वीक कर देना चाहते हैं कि ना उसका कोई इत्तेहादी हो, और ये चाइना की और तालिबान की दोस्ती कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि तालिबान को जुनून है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का, और वो इसलिए पाकिस्तान के साथ जिसकी फ्रेंडशिप है वो है चाइना, तो वो कभी भी इसके साथ ताउन नहीं करेंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लाए गए थे और वो पहुंचा रहे हैं, और हमारे लोग ना समझे हैं ना समझेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी इंटरनल सिचुएशन, जो इनके हमदर्द हैं, उनको सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए, लेकिन नहीं देंगे ये बड़े की कहूं हमारे एजेंसियां, सियासतदान, ये जितने भी लोग हैं वो ये आज तक ये सही दुरुस्त असेसमेंट नहीं कर सके कि अफगानिस्तान का कोई भी हुक्मरान है तो उसकी पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए।
یہ چیز حقیقت ہے. تو اس کے تو پوری تاریخ سے جو ہے ہم نے یہ نہیں سیکھا 70-80 سالہ تاریخ سے کہ پاکستان کے شمال مغرب کی طرف جو ہے پاکستان کی کبھی بھی کوئی فرینڈلی حکومت نہیں رہی اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی. 14 اگست 1947 سے ٹیررزم شروع کیا گیا تھا پاکستان کے خلاف اور 2024 تک اس کا تسلسل جاری ہے. کوئی مسئلہ نہیں کہ طالبان کی حکومت ہو، مجاہدین کی ہو، کمیونسٹ ہوں، میں بار بار یہی بتاتا رہا ہوں. اور دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک درست ویژن رکھتے ہوئے چیزوں کا صحیح انالیسس کرنا. کہ پوری دنیا میں ایک شخص ایسا تھا، آغا وسیم، یا ایک شخص ایسا ہے آغا وسیم، جو یہ کہتا ہے کہ جناب علی طالبان جس دن حکومت میں آئیں گے تو وہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کو جوائن کریں گے، پاکستان میں ٹیررزم کروائیں گے، پاکستان میں جو ہے وہ علیحدگی پسندی، بلوچستان اور بہت سارے ایشوز کے اوپر پاکستان کو ڈنڈا دیں گے. اوکے. اور لیکن جن لوگوں نے یہ بتایا کہ طالبان کے آنے سے ہماری کیا سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی اور کشمیر فتح ہو جائے گا، القدس فتح ہو جائے گا، یہ وہ آج وہ کتنے بے شرم ہیں مادر چود، وہ مادر چود حرامی کتے اور یا مقبول جان جیسا گانڈو، ہاں، جو کہ یہ بتا رہے تھے. اور آج کہاں ہیں؟ آئے ماں چود حرام زادے، آئے زاد احمد، آئے جنرل وہ گانڈو شعیب قادیانی، آئے بڑے یہ لوڈیاں ڈال رہے تھے کہ جی طالبان آ گئے، یہ ہو گئے. مادر چودو، پہن چودو، شکر کرو کہ وہ فینس لگی ہوئی تھی. فینس نہ لگی ہوتی تو انہوں نے ابھی تک کم از کم 2-3 لاکھ پاکستانیوں کو مار دینا تھا. جو ہمارے نبی کی بات کو نہیں سمجھتے کہ خوارج جو ہیں وہ مسلمان کا قتل عام کریں گے اور کفار کی مدد کریں گے. اب اس سے بڑی اور کیا مدد ہو سکتی ہے کہ طالبان جو ہے شرک کا اڈا رام مندر کے اوپر جو ہے وہ ان کو تحفے بھیج رہے ہیں. بول تیری پہن نسور یان کنجری دے پتر اور یا گانڈو پہن چود حرامی، بول دلے حرام زادے کہ طالبان نے جو ان کو تحفے دیے ہیں رام مندر پہ، تو بھی کوئی اپنا تحفہ دے آ. تیری میں پہن کتی دے پتر حرامی گانڈو کٹھے، تو بڑی بنڈ مروائیے ماں چودا اور حرام زادے. اور تیری میں پہن، یار میں تو ایران ہے اس ریاست تے پہن چوت قادیانی ریاست تسلط ریاست ہے. پکڑو اگر اس کو ماں چوت کو لٹکاؤ الٹا ان حرامیوں کو جنہوں نے آج بھی وہ کمپین کر رہے ہیں کہ جی طالبان ہی اصل مجاہد ہیں، اصل اسلامی ہیں اور ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ مشرک ہیں، ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں. آج بھی یہ کمپین پہ لگے ہوئے ہیں. کمال ہو گیا یار، حیرت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارے ہی ماچود لگا دیا نہیں ہوں گے، کی جرنیل، کی جج تھے، کی پرائم منسٹر، تو وہاں ہماری کون سنے گا؟ سنیں گے تو اس کی سنیں گے، اور یا کی شعیب کی اور یہ زاد احمد کی جو وہ بدفعلی کرواتا تھا اس سے. یہ سارے گانڈو مل کے تو بہن چود جو ہیں یہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے اوپر بنا ہے. کوئی قادیانیوں نے نہیں یہ بنایا. یہ کوئی ماچود آئے تو صحیح میرے سامنے کوئی لبرل جب میں وہ دو ٹنگاں نو سدھیاں نہ کر دیا ماچوداں نو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان قادیانیوں نے بنایا. ماں چود کتی گئے پتر آئے میری ایک بات کا جواب دیں. میں پہن لوں یہ تو یہ چیز جو ہے یہ بے گناہ بیچارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ کوئی ہندو نہیں ہے، وہ کوئی کرسچن نہیں ہے، وہ کوئی عام مسلمان غریب لوگ. وہ سپاہی مارا جا رہا ہے اور جو ہے اس کا سارا خاندان، اب وہ اس کی جو بیوہ ہے
جس کا فوجی مارا گیا ہے وہ بیچاری 2-3 سال بعد بھیک مانگے گی، اس کے بچے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ماچود یہ یہاں یہ حساب ہے۔ اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کو ووٹ دو یا نواز شریف کو ووٹ دو یا زرداری کو۔ یہ قوم بالکل ہی بالکل جو ہے وہ گمراہ کن ہو، پروپیگنڈے کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں اچھی طرح سے شعوری لاشعوری طور پر جانتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی مہنگائی بھی رہے گی، کرائسس بھی رہیں گے، پھر بھی جوش و خروش سے ایک ایسے سسٹم میں جا کے ووٹ دے رہے ہیں جو سسٹم جو ہے پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، جو عوام دوست سسٹم نہیں ہے، جس میں کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا، اگر خود مرنے کا شوق ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ضرورت جو ہے ابھی یہ دیکھیے، یہ ٹیررزم ہے یا ملک میں مہنگائی ہے، یہ سارا ایک ایجنڈا ہے، اوکے؟ اور وہ اس بڈھے ککر ماچود کو، قادیانی کو انہوں نے سنبھال کے رکھ دیا ہوا ہے کہ، اور یہ ماچود حرام زادے، یہ جو مسلم لیگ وغیرہ والے ہیں، انہوں نے عمران خان کو اٹھا کر پاکستان کی جو ہے وہ بہت بڑی نقصان کی ہے۔ اس کو 2 سال اور رہنے دیتے، ماچودو تم نے قادیانی پلان کے اوپر پورا تعاون کیا ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ اس کو سیف کر دیا ہے، لاؤ اس ماچود کو، اس کو 2 پرائم منسٹرشپ اور دیکھتے ہیں کیسے وہ ٹیررزم روکتا ہے، کیسے ہی وہ پاکستان سے مہنگائی ختم کرتا ہے، کیسے وہ پاکستان کے جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی ماچود قادیانی ہے۔ ہمارے حکمران کی اپنی تو کوئی پالیسی نہیں ہوتی، جو مرزا مسرور کی آ گئی وہ چلا دیتے ہیں آگے۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہماری بات کو جو ہے لوگ ہے جی تمہارے فالوور کون ہے، ماچودو فالوور کو کون پوچھتا ہے؟ یہ دیکھو میری کون سی بات غلط نکلی آج تک۔ یہ ٹوٹ پنجی قسم کے ماچود جو کل تک سائیکل نہیں تھی، جنہوں نے وہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کی چمچہ گیری کر کے آج بڑے بڑے وہ صحافی بن گئے ہوئے ہیں، نہ ان کو نہ یہ پتا ہے کہ ماچود یہ ٹیررزم کا جو ہے پاکستان میں کیسے ان کو پروموٹ کیا گیا، ٹیررسٹوں کو۔ یہ ایک قادیانی ایجنڈا تھا ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ وہ معلوم تھا کہ قادیانی جانتے تھے کہ ٹیررسٹ ہوں گے، لوگوں کے گلے کاٹیں گے، اللہ اکبر کا نام لیا جائے گا، اور ساری دنیا میں یہ ہم پروپیگنڈا جو کرتے ہیں کہ اصل پیس لوننگ مسلمان صرف قادیانی ہیں، اور وہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بھی کشمیر میں قادیانی جرنیلوں نے را کے ساتھ مل کے وہاں ٹیررزم کروانا شروع کر دیا، ایسے ہی جیسے کیا نام ہے حماس نے وہاں اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے تو جہاد کا نام اور یہ اور وہ اور فالس فلیگ آپریشن کر کے جواز فراہم کر دیا۔ سارے آج 50-60 ہزار بچے، عورتیں، بوڑھے وہ شہید ہو گئے ہیں وہاں پر، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آج بھی وہ اوریا مقبول جان ماچود حرام زادہ وہ حماس کی کیا کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، اور اس کو بتا رہا ہے کہاں ہے وہ ماچود کا۔ انہوں نے تو وہ فتح کرنا تھا، کیا القدس کو فتح کرنا تھا طالبان کے ساتھ مل کے۔ آؤ نا، بلاؤ نا، تیری میں پانو کنجری دے پتر حرام زادے گانڈو، تمہیں اتنا نہیں پتا یہ اپنا ہم جنس باز قوم ہے اور وہ اس کو جا کے فتح کریں گے القدس کو۔ اللہ ہم جنس بازوں کی تو بستیاں تباہ کر دیتا ہے، اور تم ان کو جہادی اور غزوہ ہند کہنے والا کہہ رہے ہو۔ تاڑی مانو سوری جین کنجری دے پترو۔ افسوس کہ پاکستان کے اندر جو ہے قادیانی راج ہے، ورنہ اگر یہاں مسلمانوں کا راج ہوتا تو ان لوگوں کو تو کب کا لٹکا دیا گیا ہونا تھا، لیکن قادیانی ان کے پشت پر ہیں تو ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے آپ لوگ۔ وہ کھلے طور پر پاکستان کے قاتلوں کو جو ہے اسلام کا ہیرو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم لوگ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ سفرنگ تو پاکستان کا غریب مسلمان کی ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ بات
जो मैं अरसदराज से करता चला आ रहा हूँ कि दहशत गर्दी का जो मरकज़ है वो अफ़गानिस्तान है। वो वहाँ बलोच भी हैं, वहाँ टीटीपी वगैरह भी है और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके नाम नहीं हैं, लेकिन वो बड़े अफेक्टिवली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि ठीक है पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है, लेकिन अगेन हमारा मुल्क है ये। कादियानियों ने तो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है ना। ये पाकिस्तान का दिफा करना हम पर फ़र्ज़ है और हम ही करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो 100% दुरुस्त है। और जो भी है यही है कि अगर आप पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म करना चाहते हैं तो या तो फुल फ्लैज वॉर करें, ओके, और उस पर टोटल जो है वो जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं, वो जो इलाके हैं, उसको जो है फुल फ्लैज करें। एक तो ये फुल चढ़ियाँ चलाने तक कुछ नहीं होगा। हर रोज 2-3 एयरफोर्स हमले भी करोगे, कुछ भी नहीं होगा। और जो खुदा की नहीं मानने वाले, हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारे हवाई हमलों से या तुम्हारी बातों को मानना है? नो वे। कभी भी याद रखें, कभी भी ये नहीं मानेंगे, कभी भी। ये तो आप सफाई पाड़ दो कि वहां से कभी कोई पाकिस्तान फ्रेंडली फोर्स उठेगी, कभी भी नहीं। ओके, तो यही है जो मौजूदा सूरत हाल है। हाँ, एक है कि रिवाइवल ऑफ सूफीज़म इन होल रीजन, उसमें पीस के चांसेस हैं, अदरवाइज दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बहुत कोशिश, यानी ये हम तारीख से ही नहीं, और ये तारीख कोई 2000 साल पुरानी नहीं है, हमारी लाइफ टाइम की हिस्ट्री है कि कैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो दाऊद को बहुत मिन्नत समाजत की। कभी लीबिया को डाला, कभी शायरान को डाला, कभी सऊदी अरब को डाला, वो नहीं मान रहा था। एंड ऑफ द डे फिर वो उसको जवाब जब मिलना शुरू हुए तो उसने रियलाइज कर लिया। 1-2 ही धमाके करवाए थे वहाँ पर भुट्टो ने, क्या जलालाबाद के असला डिपो में तो वो फिर उधर पानशीर में क्या नाम था उसका, अहमद शाह मसूद वगैरह को सपोर्ट किया, वहाँ रिवॉल्ट हुई। वो फिर एक झटका लगा दाऊद खान को, फिर उसने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकता, अगरचे हिंदुस्तान ने भी उसको कहा था कि हम मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो उसने अपने एम्बेसडर को भेजा कि भाई वो अब हमारी मदद करें, ये पाकिस्तान ने वहाँ इस्लाम क्या बोलते हैं उसको, ये जलालाबाद में हमारा फ़ौजी अड्डा तबाह कर दिया है और वो हो रहा है। और अब तो वो हिंदुस्तान ने लो प्रोफाइल रखा, नहीं कोई इसके ऊपर किया। फिर वो नेचुरली वो पाकिस्तान की तरफ आया और बातचीत हुई, और वो सही हो रहा था कि वो फिर खल्की परचमी रेवोल्यूशन हो गया। बाकी ये चीज़ें जो हैं कौन समझेगा, हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो बातों से तो कुछ, मुज़ाकरात से, यार हमें नहीं पता कि इन जो इस्लामिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट भी अपने आप को कहलवाते थे, जो इस्लामिस्ट थे, उनको जनाब खाना काबा लेके गए कि आप ने जो है खाना काबा पे, कुरान पे कसम देनी है कि लड़ना नहीं है। तो ये खाना काबा की कसम तोड़ने वाले तुमको पाकिस्तानियों को जो हकीर समझते हैं, वो हमें मुसलमान भी नहीं मानते। वो
ہمیں دال خور اور جو جتنی حقارت کر سکتے ہیں جس قوم سے وہ کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ٹیبل ٹاک میں بٹھائیں گے، ہم ان کو کعبے میں لے جا کے کوئی پیس ڈیل کروائیں گے. آپ ہسٹری سے نہیں جانتے. مجھے دو کنٹرول، میں کرتا ہوں 6 مہینے میں ساری چیزیں درست. مادر چودہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم میں وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور تم صحیح پہچان بھی نہیں رکھتے. اللہ کے فضل سے بندہ رکھتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ جناب علی آپ اپنا یا تو سیل پروف کرو، یا پھر وہ جہاں سے سارا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو اڈے ہیں، بیسز ہیں، ایک دو ایئر سورٹس سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، انلیس کہ آپ اس ایلیمنٹ کو بتا دو کہ آپ نے کسی سپر پاور کو شکست نہیں دی، آپ سپر پاور کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہو. اگر یہ اتنے سپر پاور کو ڈیفیٹ کرنے والے اسلامسٹ ہیں تو جائیں وہاں بدلہ لیں، کیا بولتے ہیں اس کو، اسرائیل سے. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ویسے ہی ہمارے یہاں غلط چیزیں بتا کر تو پوری قوم کو ڈس انفارمیشن کے جو ہے سیلاب میں ڈال دیا ہے. نہ جرنیل ہیں وہ بھی مادر چوت قادیانی ہے، جج ہیں وہ بھی قادیانی. اور قادیانیوں کا کیا انٹرسٹ ہے کہ کوئی پاکستانی اگر کوئی 1000 2000 ایک دن میں مر جائیں؟ ان کو تو یہ ہے کہ ہمارا ہولڈ اسٹیٹ کے اوپر قائم رہنا چاہیے. جب تک یہ ملک ہے، جب تک یہ اسٹیٹ ہے، ہم اس سے بینیفٹ لیتے جائیں. اور اپنے ان کے پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے ان کو ختم نہیں کیا ہوا. بلوچستان میں آزادی کی، بلوچستان کو جو قادیانی ریاست بنانے کا ابھی تک ان کے، اور یہ جو بہت سارے جو ٹیررسٹ، کیا نام ہے اس کا، وہ مری وغیرہ، وہ تو سارے قادیانی ہیں. اوکے. اور کون ان کو بلوچستان کی موومنٹ کو، یہ سیپریٹسٹ موومنٹ کو کون کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں. تو قادیانی کر رہے ہیں نا. تو حد ہو گئی ہے یار. میں کب سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ لوگ یہ اپنے ایسٹس بھی کھو رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے چائنا کے وہ گوادر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. اس مادر چوت قادیانی نے آ کے ختم کیا تھا قادیانی پلان کے اوپر، کیا نام ہے، عمران خان حرامزادہ مرزئی نے. اور یہ دوسرا مرزئی جو آیا ہے وہ بھی ماں چوت کوئی نہ کوئی تباہی کر رہا ہے. اور سارے مرزئی نے، ان میں کدھر نہ لاؤں یار، قوم نہیں سمجھتی تو میں کیا کروں. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جناب علی جو میں نے کہا تھا برسوں پہلے، لانگ بیفور یہ پاور میں آئے، کہ پاکستان کو یہ طالبان جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں گے، یہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے جو پروجیکٹ ہے اس میں پورے تعاون کریں گے. اور یہ کیونکہ بنیادی طور پر امریکنز کو تو اب پتہ چلا ہے کہ اصل پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں، لہذا ان پر ہاتھ رکھو. اوکے. پہلے وہ سمجھ رہے تھے ہندو بھی ہیں لیکن ان سے کم ہیں. یار کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر بم دھماکے میں 50-60 لوگ مر گئے ہوں تو ہندوؤں کی سوشل وہ جو ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہو کہ بہت اچھا ہوا، اگلے دھماکے میں 100 مرے، یہ مرے. لیکن افغانی تو لکھتے ہیں. تو یہ اتنی نفرت کرتے ہیں. ابھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ماسکو میں جو ہوا ہے بم کے دھماکے یا ٹیررزم ایکٹ، جس کو میں سمجھتا ہوں موسٹ لائکلی وہ بھی ایک فالس فلیگ ہے. بہرحال چلیں جیسا بھی ہے، وہ جو ہے وہ سارے افغان جو ہیں پورا زور لگا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے افغان جو ہیں 80 کی دہائی سے بھی پہلے وہ رشیا میں رہتے رہے ہیں. ان کا رشین زبان اور ان کے کوئی
نزدیکی تعلقات بھی ہیں رشین ایجنسیز کے ساتھ، وہ پورا رخ موڑ رہے ہیں کہ بس پاکستان کو پکڑ لو، اس نے یہ کروایا۔ پہلے جب امریکن تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ جناب یہ امریکن کو کہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم مار دو، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، ابھی تک تو وہ نہیں ہوئی کامیاب۔ تو باقی ہمارے یہاں پر تو بالکل مکمل طور پہ ابھی آئے گا، اور یا مقبول جان اس نے طالبان کو ہیرو بنانا ہے، اور اس کو جناب بے شمار لوگ کہیں گے طالبان تو اصل مجاہد ہیں، اصل تو یہی ہیں، ان کو سپورٹ کرو۔ تو آپ اوریا کو نکیل نہیں ڈال سکتے، تو مادر چودو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا کی بہترین ایجنسی ہیں، کوئی ایجنسی نہیں ہے آپ کی۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا افغان وار کے اندر، عیاشیاں کی تھیں، بروتھلز کھولے تھے بہن چودوں نے، لمبے لمبے، بہرحال اب کیا، تو یہ سارا کچھ ہے، اب کیا کیا جائے، کوئی سچائی کو سنتا نہیں، غریب لوگوں کے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کیا فرق پڑا ہے، اس کو کیا، عمران خان کی فیملی کو کیا فرق پڑتا ہے، زرداری کی فیملی کو کیا فرق پڑتا ہے، نواز شریف کی فیملی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ سفرنگ اگر ہوگی تو ایک غریب پاکستانی کی ہے، مہنگائی سے بھی وہ مارا جا رہا ہے، دہشت گردوں کے خود کش حملوں سے بھی مارا جا رہا ہے، جرنیلوں کو کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ریالٹیز ہیں، ہم نے نہ دوست کو پہچانا نہ دشمن کو پہچانا ہے، بس اپنے طور پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ کبھی خبر آ جاتی ہے جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زمینی حالات وہی ہیں۔ ہر روز لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے لوگ بھوک افلاس سے تنگ آ رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور رہتی سہتی کسر جو ہے وہ طالبان پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہوگا، قوم کو جاگنا ہوگا اگر انہوں نے اپنے ملک کا، اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ تو وہی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے سب سے بڑا نقص قادیانی ہولڈ ہے، اس کو کمزور کرو، اس کو ختم کرو، مسلمان کا محب وطن فورسز کو آگے لے کے آؤ، کیونکہ قادیانی نہ پاکستان بنانے کی فیور میں تھے، نہ ہی انہوں نے، نہ ہی ان کا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ ہماری جماعت کو زیادہ سے زیادہ مفاد کا رکھوالی ہو، اور اس کے لیے انہوں نے پورے 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور مادر چود مولوی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یار کتنے فیکٹس آپ کو بتا دیے ہیں لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، اب کیا بتائے آدمی، تو کچھ کرنا ہی ہوگا اب۔ اٹھو اٹھو اٹھو، جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کرو، نہ یہ آپ کی فوج ٹیررزم کے وہ مکمل طور پہ ختم کر سکتی ہے، نہ یہ ٹیررسٹ جہاں سے آتے ہیں اس سرزمین پہ فل فلیج وار کر سکتے ہیں۔ بس یہ ان بٹوین رہ کے ہاف ہارٹڈ جو بھی کام ہوں گے نا، اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ قوموں کو ایک وقت میں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب بڑے سٹیپ اٹھانے ہیں، یا کہ اسی طرح ہاف ہارٹڈ جو ڈیسیژنز ہوتی ہیں اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ حالت ہے ہماری ایجنسیوں کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ جس دن طالبان کی دوسری حکومت آئی ہے تو اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد 2000 ہندوستان کے جو ایکسپرٹ تھے ملٹری کے اور دوسرے انٹیلیجنس وغیرہ کے، وہ جناب کابل پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا، ان کو سیکرٹ بیسس پر رکھا گیا، ان کو ہر طرح سے، اور ادھر ایک مادر چوت گانڈو فیض، جنرل فیض وہاں جا کے کافی کیا چائے پی رہا تھا، مادر فکر سوراں دا کتی دا پتر، ساڑے نال گل کر ماں چودا، سانو پتا ہے کہ طالبان کی نے، ماں چود حرام زادے، تو اتنے اپنی بھن نو یوان چلا گیا ہے گشتی دے پتر۔ تو یہ خام میں ساری دنیا کو یہ تاثر اور جگس آئی ہوئی نا پاکستان کی
کہ جی یہ دیکھیں یہ تو یہ کوئی بائی برتھ یہ لوگ اینٹی پاکستان ہے، اور حکومت میں آئیں گے تو آپ کا کیا حال کریں گے؟ ماچو تو تمہیں پتہ نہیں چلا ملا عمر لونڈے باز کا جو حکومت تھی اس نے ماچو تو پاکستان میں ہزاروں سیکٹیرین کلنگ کروائی تھی، ماں کا چوت تم ماچو ایجنسیوں کا. ہاں یہ پاکستان کا مفاد تھا کہ یہاں جو ہے وہ سیکٹیرین فرقہ واریت قتل ہوں، اور انہوں نے وہ قاتلوں کو جو کیا بسیرا اور اس کے اکرم لاہوری اور یہ اور وہ ان کو جو ہے ہینڈ اوور بھی نہیں کیا، پاکستان کے حوالے نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں جی طالبان ہمارے بچے ہیں. ماں کا جو 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 قوم یعنی چند سالہ ہسٹری سے لیسن نہیں لے سکتی، وہ ماچوت کیا اس کی ایجنسیاں کیا ملک کو سرو کر سکتی ہیں؟ تو بلا شبہ میں جس کے وسائل کم ہیں، یہ ایک یورپ کے ایک ملک میں بیٹھ کر جو ہے یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ جناب علی فلاں فلاں طالبان جو ہے نا وہ ہندوستان کا پیڈ ایجنٹ ہے، اور یہ ماچوت انہی طالبان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہیں، اثاثہ ہیں، یہ جی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں لے کر دیں گے، تمہیں وہ ڈنڈا دیں گے ماچوتو. تو اس طرح سے یعنی مکمل طور پہ پوری ریاستی مشینری اسٹیبلشمنٹ وہ یہ اسیس کرنے میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے کہ طالبان یا دیگر افغانستان میں کوئی ایسا گروپ ہے جو پاکستانی فرینڈلی ہے، نہیں ہے. تو ایسے ہی فضول میں ویسٹ آف ٹائم اور ایفرٹ، اور یہ وہ ان کا ایک ہی طریقہ ہے جناب علی آپ کے پاس، یا تو بڑھ جاؤ یا بیٹھ جاؤ ماچو دو. تو اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لو. تو یہ اگر اس کے اوپر فل فلیج نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ایسی سیکیورٹی کرو کہ وہ ناکام ہوتے جائیں. لیکن یہ بھی تم اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سیکیورٹی اداروں میں جو طالبان کے سپورٹر ہیں اوریا کی وجہ سے، زاہد احمد کی وجہ سے، وہ ایسا کرنے نہیں دیں گے آپ کو، وہ طالبان کی ہی مدد کریں گے کیونکہ وہ برین واش ہو چکے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان کا ساتھ دیں گے تو جنت میں جائیں گے، حوریں ملیں گی. اور یہ سارا کام جس نے کیا ہے وہ آپ کے یعنی آپ کی فنگر ٹپ ہے ماچو دو، تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اوریا وغیرہ کو وہ باتیں کرتے ہو کہ جی ہم ہندوستان سے جنگ کریں گے، ہم جناب وہ کریں گے، دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے. یہ ہوتی ہے ماچو دو فوج دنیا کی، جو ایک جو پاکستان کا بدترین غدار ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور اس کو باقاعدہ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوتا جائے گا، غریب لوگ مرتے جائیں گے. یہ حالت ہے. یہ آج بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ملا شیرین ہے وہ ہماری مدد کر دے گا. آج بھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ یہ کر دے گا. وہ ارے نوٹ ملے ہوئے ہیں ان کی جیبوں میں، ان کے منہ میں بھی، اور تو وہ مطلب اب کیا بتاؤں. خیر تو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. پاکستان ٹوٹل افغانستان کے اندر فیل ہوا ہے، ایک دن بھی کامیاب نہیں ہوا، نہ ان کا کوئی وہاں دوست یہ بنا سکے ہیں، وہ بنیں گے بھی نہیں. ویسے بھی یہ بھی بات درست ہے، لیکن ان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. ان مجاہدین وغیرہ سے بیٹھ کے کہتے آؤ بھائی اگر تم حکومت میں آؤ گے تو ہمارے ڈسپیوٹ کے اوپر کیا ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے. انہوں نے بس جی اور نہیں جی طالبان تو اپنے بچے ہیں، اور جی مجاہدین تو ہمارے کہنے کے اوپر چلیں گے. خدا کے کہنے پہ نہیں وہ چلے. کیا کرتے تھے وہ؟ ایک چھوٹا سا گدھا ہاں گدھے کے یار ظلم کی انتہا ہے. کیا کیا کرتے تھے گدھے جو ہوتے ہیں مال بردار گدھے، ان کے مالا معافی دے،
ان کے وہ اینٹیں وینٹیں سائڈوں پہ وہ ایک وہ بنا کر ٹاٹ کا، تو اس میں وہ اینٹیں وینٹیں ڈال کے تو ایک جگہ سے دوسرے، تو یہ اینٹوں کی اوپر اینٹیں رکھ دیتے تھے، نیچے ٹائم بم، ہیوی ٹائم بم گدے کے اوپر، اور اس کو پبلک پلیسز پہ چھوڑ کے تو دھماکے کروا دیتے تھے۔ یہ گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں، اور ان کو ہمارے وہ قادیانی جنرل ضیاء الحق مادر چود وہ کہہ رہا تھا جی یہ کیا ہیں، یہ مجاہد اسلام مجاہد اسلام کیا تھے؟ وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، ایک ان کے پاس وہ کیا ہوتا ہے جو وہ پتھر اٹھانے والی ایک کوئی وہ راکٹ لانچر، ایک دو کلیشنکوف، اور جناب چائے کا، اور ساتھ میں بچہ بٹھایا ہوا ہے۔ دور سے دیکھا رشین آ رہا ہے، اس کے اوپر وہ راکٹ برسا دیا اور وہ پتھر سے کو کر دیا، اور رشین پاگل ہو گیا، یہ میزائل کہاں سے آیا، اور وہ بچوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ یہ مجاہد تھے۔ وہ ایسا اکھاں دیکھی ہیں چیزاں دسنے ہیں ماں چودو، کوئی کتابی مسئلے کا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری مکمل گمراہی ہے۔ کوئی نہ یہ افغانستان کی، پہلے بھی بتا چکا ہوں وہاں جہاد تھا ہی نہیں، نہ اب ہے نہ پہلے تھا۔ تو یہ جتنی بھی ان کی براہ راست جنگیں ہوئی ہیں رشین کے ساتھ، 90% مجاہدین کو مار پڑی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے بھاگتے ہوئے ان کو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی یہ جو اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی دو انٹیلیجنس نیٹ ورک کی آپس میں نہیں بنتی تھی، کے جی بی میں بہت سارے کیا بولتے ہیں سی آئی اے کے ایجنٹ بھی شامل ہو گئے ہوئے تھے، اور ایک ان کی جیو کیا اس کو کہتے تھے، خیر ملٹری انٹیلیجنس، وہ دونوں کی آپس میں نہیں بنی، ان کا جو کلیش رہا اینڈ آف دا ڈے پھر وہ وڈرا کرنا پڑا، یہ وجہ ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بھی ایک جھوٹ ہے، دیکھیے پلیز، ہم کتنے جھوٹ کہتے ہیں جی اسٹنگر پلیڈ وائٹل رول ان ریڈ آرمیز ڈیفیٹ، ٹھیک، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جب مجاہدین نے جلال آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تو دو مین جو ویپن ڈاکٹر نجیب کی حکومت نے استعمال کیے، وہ گن شپ ہیلی کاپٹر، ایئر فورس ان کی، اور اسکڈ میزائل، اس کی وجہ سے مجاہدین کو شدید نقصان ہوا، اور اس لیے وہ قبضہ نہیں کر سکے جلال آباد پر، حالانکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے، اور یہ چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹنگر رشین پائلٹ کو گرا رہے ہیں، وہ سٹنگر جو ہے وہ افغان پائلٹس کو کیوں نہیں گرا رہے بھائی؟ سٹنگر بھی تھے ان کے پاس، ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ جو دلیل ہے کہ سٹنگر نے کوئی ٹھیک ہے ایک دو وہ مارے ہیں، یہ کیا ہے، لیکن جو کیا کہتے ہیں ڈسائسو جو ہے وہ نہیں ہے کہ سٹنگر کی وجہ سے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ورنہ جو جلال آباد میں مجاہدین انہی سٹنگر سے وہ کتنے انہوں نے تباہ کیے ہیں جی افغان پائلٹس کے طیاروں کو، وہ سر پہ چڑھ کے بم مارتے تھے ان کو، اور ادھر سے وہ کیا وہ بولتے ہیں یہ وہ میزائل مارتے تھے۔ تو یہ ساری ڈس انفارمیشن، یہ سٹنگر کی پاپولیرٹی کے لیے کہ سٹنگر ایک ایسا میزائل ہے زیادہ سے زیادہ خریدو، وہ سی آئی اے کے مجاہدین اور پاکستان کے قادیانی جرنیلوں نے اس کو اس میں کمیشن بھی لی ہوگی۔ تو یہ ایسا ہو رہا ہے اور ہم لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے، تو یہ بہت ضروری ہے جن نکات کے اوپر آغا وسیم بات کرتا ہے اس کو پریکٹیکلی لے کے آ جائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ طالبان کو اور دہشت گردوں کو کان کروانے ہیں تو سب سے پہلے یہ اوریا مقبول جان، زاد احمد، یہ جن لوگوں نے خاص طور پہ اوریا مقبول جان، یہ جو ہے جب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کو نہیں لٹکایا جاتا اور ٹیررسٹوں کو نہیں بتایا جاتا کہ جو ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم اس کا یہ حال کریں گے،
ओके, माँ चौधो तुम इतनी बड़ी जंग की बात कर रहे हो, हम घुस के मारेंगे। माँ चौधो जो घुसे हुए हैं दुश्मन तालिबान के जो एजेंट हैं उनको तो तुम हाथ नहीं लगा रहे, बल्कि डील दी हुई है जो मर्जी करो। तो ये नागुज़ीर हो चुका है, ये नागुज़ीर हो चुका है कि ओरिया के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाकर बिल्कुल और बिल्कुल सजाए मौत होनी चाहिए, बिल्कुल सजा, क्योंकि इस मादर चौध ने ब्रेन वॉशिंग की है नौजवानों की, और कितने लोग खुदकश हमला करके उन्होंने मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल किया है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भूल जाएं कि आप कभी ये पहला कदम है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बहरहाल कह दिया है, करेंगे ये, आई डोंट नो। फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है अगर ऐसा कर ले तो।